अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। तो मैं आ गई हूँ लास्ट एपिसोड लेकर ज़ोहद बाय रिदा सलीम का। आई होप कि आप लोगों को वो नॉवल पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को इसी टाइम लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलो ज़्यादा अपनी बकवास बंद करती हूँ और लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रात की तारीकी में टेरेस पर खड़ी वो तारों से भरे आसमान को देख रही थी। आज रात 12 बजे उसे मैनचेस्टर आए 4 माह पूरे हो जाने थे। वक्त इतनी जल्दी तेज़ी से करवटें बदलेगा उसे अंदाज़ा नहीं था। घर वालों से बात अब एक हफ्ते में एक बार ही हो पाती थी, क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत सख्त हो चुका था। लेकिन फ़ाइक के लिए वो मुश्किल से ही सही लेकिन वक्त निकाल लिया करती थी। वो अभी भी नवीद और अपने कज़न शिवी को अलविदा कहकर आई थी। वो इससे मिलने आए थे। उसने मोबाइल की तारीख स्क्रीन को देखा, फिर गहरा सांस खारिज करके उस पर उंगलियां चलाने लगी। अब फ़ोन कान के साथ लगाकर होठ चबा रही थी। वो फ़ोन वापस रखने ही वाली थी कि सामने से हेलो का जवाब आ गया। वो कोई नस्वानी आवाज़ थी। कौन? अलाइना ने पूछा। फ़ोन आपने किया है। आप कौन हैं? आगे से भी तेज़ी से जवाब आया। मैं अलाइना हूँ। अलाइना भाभी? ओह, तो आप हैं। अलाइना की भवें जुड़ गई। मैं सवेरा बात कर रही हूँ, फ़ाइक की कज़न। ओह अच्छा, फ़ाइक कहाँ है? अलाइना को ये लड़की अच्छी नहीं लगी थी। अलाइना को ये बात भी अच्छे से मालूम थी कि इस लड़की को अलाइना का शुरू से ही मालूम हो गया था, क्योंकि फ़ाइक ने अलाइना का नंबर इसके नाम से ही सेव किया हुआ था। वो तो नहाने गया हुआ है। उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अलाइना ने ज़रा सख्ती से जब पूछा। हम ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। वो अभी अभी ही गया है। सवेरा ने भी तड़क लहजे में जवाब दिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अलाइना ने सामने से जवाब सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। उसने गुस्से से अपना हाथ चेहरे पर रगड़ कर आंसू साफ़ किया। आज पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन उसकी फ़ाइक से बात नहीं हो सकी थी। वो रोज़ रात 10 बजे उसे कॉल करती, लेकिन वो नहीं उठाता था। हत्ता कि उसने दोपहर को भी कॉल्स की, लेकिन सिवाय एक मैसेज के कोई जवाब ना आता। हरीम से पूछा, लेकिन उसे भी कुछ ख़ास नहीं पता था। उसने मजीद साहब से भी बातों बातों में दरियाफ़्त किया। उनसे इतना ही पता चल सका कि वो बहुत मसरूफ़ रहता है। सारा दिन काम करता रहता है, लेकिन इतनी भी क्या मसरूफ़ियात कि वो वक्त ही ना दे सके। चाहे रोज़ ना करे, हफ्ते में एक बार ही कर ले। वो ये सोचना नहीं चाहती थी कि फ़ाइक का उससे दिल भर गया है, लेकिन अजीब-अजीब वसवसे उसे चैन नहीं लेने देते। और आज जब उसकी कज़न ने फ़ोन उठाया तो वो ये सोचे बगैर नहीं रह सकी कि शायद फ़ाइक उससे दूर जा रहा है। शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। 1 माह ही तो हुआ है, बस। वो वाक़ई में मसरूफ़ होगा, लेकिन अगर वाक़ई में वो मुझसे बेज़ार हो गया तो? ये शादी उसकी भी तो मजबूरी थी। उसने अपनी खुशी से तो नहीं की। वो चाहकर भी उन सोचों से जान नहीं छुड़वा पा रही थी। उसने अब फिर से अपने आंसू साफ़ किए, जो ना जाने कैसे बगैर पूछे निकल रहे थे। और फिर वो अपनी जगह से उठ गई। सवेरा, जो कि फ़ाइक के मामू की बेटी यानी उसकी कज़न थी। मजीद साहब ने फ़ाइक के मामू के साथ भी चंद बिज़नेस डील्स कर रखी थी, जिनमें सवेरा का भी अमल दखल रहता था, क्योंकि उसने बिज़नेस की पढ़ाई ही कर रखी थी। फ़ाइक जब नहा कर निकला तो सवेरा को अपने बेड के पास खड़ा पाया। वो सवेरा को मोबाइल वापस साइड टेबल पर रखता नहीं देख सका था। फ़ाइक तौलिए से अपने बाल खुश कर रहा था, लेकिन सवेरा को देखकर रुक गया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? फ़ाइक ने भवें जुड़ी हुई थी। वो सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। आता हूँ मैं। फ़ाइक ने तौलिया काउच पर फेंका और शीशे के सामने जाकर ब्रश से बाल सेट करने लग गया। उसने आईने के अक्स में देखा कि सवेरा अभी तक नहीं गई थी। तुम गई नहीं? फ़ाइक ने भवें उठाकर पूछा, तो सवेरा बाल कान के पीछे अटकाती चली गई। फ़ाइक बाल सेट करके साइड टेबल की तरफ
پڑ گیا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو علائنہ کی مس کالز آئی ہوئی تھی۔ فائق، یہ سکینہ کی آواز تھی جو نیچے پورشن سے آ رہی تھی۔ آ رہا ہوں ماما، اس نے بھی ذرا اونچی آواز میں بول کر اطلاع دی اور موبائل کو کالے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال دیا۔ سویرا نے وہ کال مٹا دی تھی جس پر اس نے علائنہ سے بات کی تھی۔ سوری، مصروف تھا۔ رات 9 بجے، اسلام آباد۔ اس نے میسج پڑھ کر جواب دیے بغیر غصے سے فون بیگ میں رکھ دیا۔ پچھلے 1 ماہ سے فائق کی طرف سے یہی ایک سطر اسے موصول ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا سارا دن خراب گیا۔ اسپتال میں اپنی کلاسز لے کر وہ پارک سونگ کے ساتھ اسپتال کے کیفیٹیریا میں چلی گئی۔ اس نے گھٹنوں تک آتی پیلے رنگ کی اسکرٹ پہن رکھی تھی جس کے آگے 2 جیبیں بھی تھیں۔ سر پر کالا اسکارف لپیٹا ہوا تھا اور 7 سفید بوٹ بھی پہنے تھے۔ انہوں نے اپنے کیفے کی کونے والی میز منتخب کی۔ پھر علائنہ اٹھ کر آرڈر دینے چلی گئی۔ جب کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے آرڈر لکھوایا تو کیشیئر نے اسے آرڈر کے علاوہ مزید پیسے مانگے۔ 3 پاؤنڈ اضافی کیوں؟ کیشیئر نے 3 پاؤنڈ مزید مانگے تھے کیونکہ آپ کی دوست نے شیک لیا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کے پیسے آپ ادا کریں گی۔ میری دوست؟ علائنہ نے ناسمجھی میں کیشیئر کو دیکھا، پھر کونے میں بیٹھی پارک سونگ کو جو موبائل میں تصاویر بنانے میں مصروف تھی۔ وہ پیچھے بلیک شرٹ اور میرون ٹراؤزر۔ کیشیئر کے اشارے پر علائنہ نے گردن پیچھے گھما کر دیکھا۔ ایزابل کی نظریں جب علائنہ سے ٹکرائیں تو اس نے علائنہ کی طرف استہزائیہ مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ایزابل کے ارد گرد بیٹھے لوگ بھی ہنس پڑے۔ وہ شاید اس کے دوست تھے۔ علائنہ نے دانت کچکچاتے پیسے ادا کیے اور واپس میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ پارک سونگ نے اس کے برے موڈ کی وجہ پوچھی تو اس نے اسے ٹال دیا۔ رات کو ڈرہم میں 9 بجے واپسی ہوئی۔ ایزابل حسب معمول موجود نہیں تھی۔ وہ سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ 20 منٹ بعد نکلی تو اس کے بال بھیگے ہوئے تھے جو اس کے چہرے کے اطراف چپک گئے تھے۔ اس نے تولیے سے بال خشک کیے اور اپنے بستر پر ڈہ گئی۔ آج وہ کافی تھک گئی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھایا اور پھر سیاہ اسکرین کو تکنے لگی۔ اس نے فائق کا نمبر نکالا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کال کرے یا نہ کرے۔ اس نے انا کا مسئلہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا اور فائق کو کال کیے، لیکن جواب نادار تھا۔ اس نے 2-3 بار کال کی لیکن سامنے سے جواب نہ پا کر مایوس ہو گئی اور موبائل فون سائڈ ٹیبل پر پھینکنے کے انداز سے رکھا۔ آنسو پھر سے آنکھوں سے جاری تھے اور ٹھیک اسی وقت ایزابل کی انٹری ہوئی۔ ایزابل اسے روتا ہوا دیکھ چکی تھی، حالانکہ علائنہ نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے آنسو صاف کیے۔ ایزابل نے اپنا بیگ اپنے بستر پر پھینکا اور واش روم میں چلی گئی۔ علائنہ نے اپنا کمبل درست کیا اور لیٹ گئی۔ کمبل اس نے اپنی گال تک اوڑھا ہوا تھا اور منہ اس کا دیوار کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کلک کی آواز آئی۔ ایزابل واش روم سے نکل آئی تھی لیکن وہ اپنے بستر پر جانے کے بجائے علائنہ کے بستر میں گھس گئی اور اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ علائنہ کو یہ عمل بہت غیر متوقع لگا تھا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ شاید اسے اس کی ضرورت تھی۔ دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی اور وہ روتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ سوری، میں جلدی سو گیا تھا۔ صبح 8 بجے، اسلام آباد۔ اور ساتھ فائق کی 2-3 مس کالز بھی آئی ہوئی تھیں لیکن اس بار علائنہ نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ علائنہ، تم ٹھیک ہو؟ پارک سونگ نے پوچھا۔ اس نے اسکن رنگ کی کھلی شرٹ کے ساتھ کالی جینس پہنی ہوئی تھی اور بال کھلے چھوڑے تھے۔ اس کے بال علائنہ کو بہت خوبصورت لگتے تھے۔ علائنہ کسی سوچ میں گم لگتی تھی۔ اچھا آؤ کہیں مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ پارک سونگ اٹھی اور ساتھ علائنہ کا بھی بازو پکڑ لیا۔ وہ دونوں ایک خالی کلاس میں بیٹھی تھیں۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ علائنہ نے اس سے اپنا بازو چھڑوائے۔ علائنہ پلیز نا۔ اب پارک سونگ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ یار تم چلی جاؤ، میرا بالکل دل نہیں کر رہا۔ علائنہ، میں اکیلی نہیں جا رہی، پلیز
پلیز۔ پاک سن پھر سے اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ پاک سن، میں کہہ رہی ہوں نا، نہیں جانا مجھے، الائنا اس دفعہ غصے سے بولی۔ پھر پاک سن کی شکل دیکھ کر تاثرات خود بخود نرم ہو گئے۔ سوری۔ الائنا نے کونیا میز پر جما کر چہرہ ہاتھوں میں رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پاک سن پھر سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ الائنا نے بس سر ہلا دیا۔ ادھر آؤ۔ پاک سن نے کندھے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا اور گلے سے لگا لیا۔ الائنا نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی، اور پھر اس نے سارا ماجرا پاک سن کو سنایا۔ وہ ریسٹورنٹ کے بالکل درمیان والی میز پر بیٹھی تھی۔ آج اس نے نیلے رنگ کی پرنٹڈ گھٹنوں تک آتی قمیض اور سفید کیپری پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ہی لٹکا تھا۔ وہ بہت نروس لگ رہی تھی۔ اس کا اندازہ اس کے پسینے سے بھرے پیشانی سے لگایا جا سکتا تھا، جو اس نے ٹشو سے صاف کی، اور ہاتھ بھی ایک دوسرے سے سختی سے پپوس تھے۔ سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ابوبکر کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس نے گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اٹس اوکے۔ ماریا ہونٹ باہم بھیج کر ہلکا سا مسکرائی۔ کیا لیں گی؟ ابوبکر نے میز پر ہی پڑا مینیو کارڈ اٹھایا۔ بس پانی؟ وہ سمجھ نہ سکی اس نے سوالیہ انداز میں کیوں کہا۔ پانی؟ ابوبکر نے سر ہلا کر ویٹر کو بلایا اور پانی لانے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک عدد پیزا اور پاستا کا آرڈر بھی دے چکا تھا۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ماریا آرڈر کی بات کر رہی تھی۔ اب ریسٹورنٹ آ کر صرف پانی پر تو گزارا نہیں کر سکتے نا۔ میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ ابوبکر نے وضاحت کی۔ اوہ، تو بات کی؟ ابوبکر نے پوچھا تو ماریا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماما پاپا کہتے ہیں کہ یہ صرف اٹریکشن ہے۔ یعنی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی طرف صرف اٹریکٹ ہوئی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا ایسا ہے؟ ابوبکر نے پوچھا۔ نہیں، وہ دھیما سا نہیں کو لمبا کر کے بولی۔ اللہ، کوئی مجھے سمجھ کیوں نہیں رہا؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ ابوبکر اس کے تاثرات پر ہلکا سا مسکرایا۔ ماریا کے تاثرات اسے محظوظ کرتے تھے۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ ابوبکر نے پوچھا۔ آپ رشتہ لائیں میرے گھر۔ میرے ماما بابا کی فکر نہ کریں، ان کو میں منا لوں گی۔ ٹھیک ہے، میں ابا سے پوچھ کر آپ کو تاریخ بتا دوں گا۔ ماریا نے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ان کا آرڈر بھی آ چکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب ابوبکر بولا، کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ابوبکر نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ماریا اسے کچھ زیادہ ہی گھور رہی تھی، اسی لیے اس نے پوچھا۔ ماریا نے گلا صاف کیا۔ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس کے گھورنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، لیکن اسے یہی بہانہ سمجھ آیا۔ رشتہ پکا ہو جائے پھر جان لیجیے گا۔ ماریا اس کی بات پر بہت ہلکا سا مسکرائی اور سر ہلا دیا۔ وہ دونوں پھر سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ابوبکر نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ وغیرہ صاف کیے اور اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اب دوبارہ رشتہ پکا ہونے کے بعد ملیں گے۔ وہ بولتے ہوئے کچھ دیر رکا۔ اگر ہوا تو کہہ کر اس نے سر خم کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آج پھر سے گھر ڈراپ کرنے کی آفر نہیں کی تھی، اور ماریا اس کی وجہ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ ان میں ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر آئے۔ ابوبکر کے کچھ اصول تھے جو اس کے بنا کہے ہی سمجھ گئی تھی، اسی لیے وہ برا نہیں مانتی تھی۔ وہ سارا دن آفس میں اپنا سر کھپا رہا تھا۔ ایک میٹنگ ختم ہوتی تو دوسری رکھ لیتا۔ فائلوں کا انبار اس کی میز پر پڑا تھا۔ اس نے صبح سے بس ناشتہ ہی کیا تھا۔ وہ کام کے علاوہ ہر چیز کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ باپ کے سمجھانے کا بھی کچھ اثر نہیں تھا۔ اوپر سے الائنا اس کی کالز نہیں اٹھا رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجید صاحب نے کال کی۔
مجید صاحب نے کال کر کے سختی سے اسے گھر آنے کا کہا۔ اس نے جلدی سے کام ختم کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے صاف دکھائی دیتے تھے۔ پھر گہرا سانس خارج کیا، موبائل جیب سے نکال کر علائنہ کا نمبر ملایا، لیکن اس کی کال کاٹ دی گئی۔ اس نے پھر سے کوشش کی، لیکن اب کی بار نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ کرسی کی پشت پر لٹکایا کوٹ اٹھا کر پہنا اور باہر نکل گیا۔ گھر پہنچا تو ماں باپ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ دونوں کو سلام کر کے وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ فائق، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں خود پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو؟ سکینہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ کو علائنہ کی کال آئی تھی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے، سکینہ نے بتایا تو اس کی بھویں جڑ گئیں۔ تو وہ اس کی کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تم دونوں میں کچھ ہوا ہے؟ کیا تمہاری اس سے بات نہیں ہو رہی؟ سکینہ نے پوچھا۔ وہ میری کالز نہیں پک کر رہی۔ فائق نے ناسمجھی میں اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو کچھ دن پہلے وہ تمہاری یہی شکایت مجھ سے کر رہی تھی، مجید صاحب نے مسکرا کر کہا تو فائق نے رخ ان کی طرف موڑا۔ یعنی وہ بدلہ لے رہی ہے؟ فائق کے پوچھنے پر مجید صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ یعنی نہیں۔ اب کیا کروں؟ فائق نے دونوں کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ بھائی، یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، خود ہی حل کرو، مجید صاحب کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو سکینہ بھی ان کے پیچھے چل رہی اور فائق سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح ایک اور مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ اس تاریک رات میں مانچسٹر کا موسم خبردار کر رہا تھا بارش ہونے والی ہے، اور واقعی میں کچھ دیر بعد بارش شروع ہو چکی تھی۔ آج وہ ڈرہم لیٹ پہنچی تھی کیونکہ پارک سنگ کے ساتھ مووی دیکھنے چلی گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ ہلکی پھلکی بھیگی ہوئی تھی اور ڈرہم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ایزابیل ڈرہم میں ہی موجود تھی اور پوری طرح سے موبائل میں مصروف تھی۔ اس رات نے کچھ خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ ان میں اب بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ علائنہ نے بیگ اپنی جگہ رکھا اور الماری سے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ 15 منٹ بعد وہ نکلی اور تولیے سے بال خشک کرنے لگی۔ بال خشک کر کے تولیہ اپنی جگہ پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اس کے موبائل میں جنبش ہوئی اور کچھ دیر نمبر کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اسکرین سیاہ ہو گئی اور فائق ہی تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تو معلوم ہوا کہ وہ 10 بار اسے کال کر چکا تھا۔ اس کے موبائل میں پھر سے جنبش ہوئی۔ اس نے یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ ہیلو؟ علائنہ نے فائق کی آواز سن کر چند لمحے آنکھیں بند کریں۔ علائنہ؟ فائق نے اسے پکارا۔ ہاں؟ علائنہ نے مشکل سے ہی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ فائق نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیسی ہو؟ علائنہ کو اس کا لہجہ بہت تھکا ہوا لگا۔ کیا یہ لہجہ میری وجہ سے ایسا ہے یا کام کی وجہ سے؟ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ ٹھیک ہوں۔ اوہ، اچھی بات ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ تمہاری کزن آئی ہوئی تھی، تم نے بتایا نہیں؟ سوال کرنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ ان میں تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، تو کیسے بتاتا؟ اس دن جب میں نے تمہیں کال کی تو وہ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ پہلے سوال کا جواب سنے بغیر اس نے اگلا سوال داغا۔ کون؟ فائق نے تعجب سے پوچھا۔ سویرا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ علائنہ نے اپنی کنپٹی مس لی۔ فائق، میں تم سے جو پوچھوں گی مجھے اس کا سچ اور سیدھا جواب چاہیے۔ اوکے۔ فائق ذرا محتاط ہوا۔ کیا تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور عورت ہے
چند لمحے فضا میں خاموشی چھائی۔ "الینا"، فائق نے دھیما سا بولا، "تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟" فائق کا لہجہ اب حیران کن تھا۔ میرے سوال کا جواب دو فائق۔ الینا کا لہجہ بہت دھیما ہو گیا۔ "نہیں"، اس نے سوال کا جواب دیا۔ "کسی کو پسند کرتے ہو؟" "نہیں"۔ "مجھ سے علیحدگی چاہتے ہو؟" "ہرگز نہیں"۔ "ہماری شادی مجبوری میں ہوئی تھی نا، تو کیا؟ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں خوش ہوں اس شادی سے"۔ اس نے الینا کا سوال مکمل نہیں ہونے دیا۔ "تو کیا پسند کرتے ہو مجھے"؟ الینا نے محتاط سا ہو کر پوچھا۔ "محبت کرتا ہوں"۔ اس کے جواب پر الینا کی آنکھیں پھیل گئیں اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ "تم رو رہی ہو"؟ "نہیں تو"۔ "بلش کر رہی ہو"۔ اس کی بات پر الینا ہنس دی۔ شکر ہے تم میری شکل نہیں دیکھ سکتے"۔ الینا نے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ "تم میرے زخموں پر نمک چھڑک لو"۔ الینا پھر سے ہنس دی۔ وہ آج بہت دنوں بعد ہنس رہی تھی۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے تھے؟ اتنا بھی کیا ضروری کام کہ 10 منٹ بات کرنے کے لیے نہیں نکال سکتے تھے؟ الینا کا شکوہ زبان پر آ ہی گیا۔ "میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا تھا، بس میں اپنا کام جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ تم سے مل سکوں"۔ "واقعی"؟ الینا منہ کھولے مسکرا رہی تھی۔ اس کے سفید دانت بھی دکھائی دے رہے تھے اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا تم باہر آ سکتی ہو؟ میں برف بن رہا ہوں یار"۔ فائق کی بات پر اس کی بھویں جڑ گئی اور پھر آنکھیں پھیلی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ اس کا یہ عمل اتنا تیز تھا کہ ایزابل نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ڈورم کے باہر بھاگ کر آئی تو سانس چڑھ گیا، لیکن وہ اسے بالکل سامنے کھڑا دکھا۔ اس نے کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور بارش میں سر تا پیر بھیگا ہوا، اور بار بار ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا۔ جب اس کی نظر الینا پر پڑی تو دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ الینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف لپکی اور اس کے گلے لگ گئی۔ فائق نے بھی مضبوطی سے اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ کچھ پل وہ اسی طرح بارش میں بھیگتے رہے۔ یہ منظر ایزابل نے اپنی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ الینا اس سے الگ ہوئی، لیکن بازو ابھی بھی گردن کے گرد حائل تھے۔ فائق نے اس کے رخسار سے آنسو صاف کیے، لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ "ہیپی برتھ ڈے الینا"۔ اب فائق اس کے لیے ہلکی آواز میں سالگرہ کا گیت گا رہا تھا، اور اس وقت پورے 12 بج رہے تھے۔ الینا ہنستے ہوئے رو رہی تھی، یا شاید روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ رات کی بارش کی وجہ سے موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا بہت فرحت بخش رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت الینا کی غزالہ خالہ کے گھر آئے تھے، اور خالہ کے اصرار پر فائق نے ان کے گھر رکنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ وہ ہوٹل میں رکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فائق شیشے کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا جب الینا بستر سمیٹ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر فائق کو دیکھا اور پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائق کے چند بال ماتھے پر بکھیر دیے اور پھر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے کے عکس میں وہ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ الینا نے اپنا انگوٹھا اسے دکھایا، جیسے بتا رہی ہو اب ٹھیک لگ رہا ہے، اور پھر واپس بستر سمیٹنے لگی۔ فائق اپنے عکس پر آخری نظر ڈالتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا۔ الینا نے جلدی سے بستر سمیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ "چلیں"۔ فائق نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور موبائل پینٹ کی جیب میں اڑیس دیا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ہلکی نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں نیچے چلے گئے۔ الینا کچن میں اپنی خالہ کے پاس چلی گئی اور فائق لاؤنج میں۔
جہاں نوید اور شیبی ایل ای ڈی پر گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ یار نوید مجھے کور کرو، شیبی چلایا۔ رکو بس اس کو مار کر آ رہا ہوں۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں گیم کے ریموٹ موجود تھے اور نظریں ایل ای ڈی پر ٹکی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ دونوں ہی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نوید تمہارے پیچھے۔ شاید وہ ایک ہی ٹیم میں تھے۔ فائق ان کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ او یار یہ گیم ہی فضول ہے۔ دونوں نے ریموٹ سامنے رکھے لکڑی کی میز پر پھینکا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، نوید نے کہہ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ شیبی نے بھی اس کی تکلیف کی۔ اچھی فائٹ تھی، فائق نے کہا۔ دونوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ او فائق بھائی، یہ ایک زبان کہہ کر وہ سیدھے ہو گئے۔ سوری، وہ ہمیں پتہ نہیں چلا آپ کب آئے۔ دونوں شرمندہ سا مسکرا کر اس کے پاس گئے اور مصافحہ کیا۔ فائق نے ہلکا سا ہنس کر انہیں گلے لگایا اور پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آ جائیں سب، ناشتہ لگا دیا ہے۔ الینا نے آواز دی تو وہ تینوں ڈائننگ پر چلے گئے۔ الینا کے خالو صبح ہی کام پر چلے گئے تھے۔ نوید پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فائق نے کانٹے چھری کے ساتھ ٹوسٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی۔ شروع میں مشکل ہوئی تھی لیکن شیبی نے کافی مدد کی۔ الینا شیبی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ۔ فائق سر ہلاتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک سب کھا چکے تھے۔ الینا نے دیکھا شیبی اور نوید اپنے برتن خود دھو رہے تھے۔ پھر الینا نے باقی برتن اٹھا کر کچن میں رکھے۔ وہ دھونے والی تھی لیکن جب غزالہ خالہ نے منع کر دیا۔ سب کو اللہ حافظ کرتے وہ دونوں یونیورسٹی کے لیے نکل گئے۔ الینا نے فائق کو منع بھی کیا تھا اس کے ساتھ آنے کے لیے لیکن وہ نہیں مانا۔ انہوں نے لوکل بس میں سفر کیا۔ بس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو دونوں کو کھڑا ہونا پڑا۔ فائق الینا کے پیچھے کھڑا تھا تاکہ اسے دھکا نہ ملے۔ الینا اس بات کو بخوبی سمجھتی تھی اس لیے مسکرا دی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر الینا فائق کی طرف مڑی۔ اب میں چلتی ہوں۔ ہاں۔ فائق کے کہنے پر الینا نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو فائق کی گرفت میں تھا۔ اوہ سوری۔ اس نے الینا کو چھوڑا اور دانت نکال کر مسکرانے لگا۔ جلد ملیں گے؟ الینا نے پوچھا۔ جلد ملیں گے۔ فائق نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ ایک بار پھر مڑ کر فائق کی طرف ہاتھ ہلایا تو فائق نے بھی اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ اپنی کلاس کی طرف ہی جا رہی تھی جب 3 لڑکوں نے اسے روک لیا۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے پہلے بھی اس کا راستہ روکا تھا۔ اوہ دیکھو تو کون آ رہا ہے، ان میں سے نیلی آنکھوں والے نے کہا۔ اسٹیفن میرا راستہ چھوڑو۔ الینا کو اس کا نام یاد تھا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ اسٹیفن نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ باقی دوست طنزیہ مسکرانے لگے۔ آج میں نے ایک شاندار پارٹی رکھی ہے اپنے گھر میں، تم بھی انوائٹڈ ہو۔ الینا نے اسٹیفن کی آنکھوں میں دیکھا جو بہت سے منصوبے بیان کر رہی تھی۔ نہیں شکریہ۔ الینا ایک طرف سے گزرنے لگی تو اسٹیفن کے دونوں دوست اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ الینا نے غصے سے اسٹیفن کو دیکھا جو اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ الینا کو دیکھتے ہی اس نے کندھے اچکا دیے۔ تم آنے کے لیے مان جاؤ، ہم جانے دیں گے۔ میں نہیں آؤں گی۔ الینا نے دانت کچکچائے۔ میری بات سنو۔ اسٹیفن اس کی طرف بڑھتا ہوا بول رہا تھا۔ اس نے کہا وہ نہیں آئے گی۔ کسی شناسا آواز نے اسٹیفن کی بات کاٹ دی۔ ان سب نے مڑ کر دیکھا۔ ایزابل چلتی ہوئی الینا کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایزابل، دیکھو یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ تم کون ہوتے ہو مجھے آرڈر دینے والے؟ ایزابل نے کرخت آواز میں کہا۔ اور یہ میری دوست ہے تو یہ میرا بھی معاملہ ہے۔ یہ اسکارف والی لڑکی تمہاری دوست؟ اسٹیفن استہزائیہ ہنس کر کہا۔
اسٹیفن ایک تو سینٹنس کیسے لکھے میں؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس سے؟ ایزابل نے ہاتھ سینے پر باندھ کر ایک قدم اسٹیفن کی طرف بڑھایا۔ اسٹیفن نے اپنا گلا صاف کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری چوائس اتنی بری ہے۔ تم اگر میری چوائس کی فکر کرنے کے بجائے اپنی بہن کی فکر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس وقت باتھ روم میں ہے، شاید بے ہوش ہو۔ ایزابل نے آخری جملے میں سوچ کر جواب دیا، خیر بے ہوش نہیں بھی ہوئی تو اس کا اسپتال جانے کی ضرورت ہوگی۔ اور تم کیسے بھائی ہوگے جو اپنی بہن کو اسپتال نہیں لے کے جا سکتے؟ ہاں؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسٹیفن غصے سے داڑا۔ اگر آئندہ اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو یقین کرو اسپتال جانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ایزابل کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ایزابل نے الینا کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف سے لے کر نکل گئی۔ مجھے ایک شیک اور ایک ہیم برگر چاہیے۔ ایزابل اسے کیفے لے گئی۔ کلاس کے لیے تو ویسے ہی دیر ہو گئی تھی، اب جانے کا فائدہ نہیں تھا۔ تمہاری مدد کے بدلے کچھ تو ملنا چاہیے مجھے، نہیں؟ شکریہ میری مدد کے لیے۔ الینا اسے دیکھ کر مسکرا دی تو ایزابل نے آنکھیں گھمائی۔ الینا نے 2 شیکس اور ہیم برگر کا آرڈر دیا اور وہ دونوں کونے والی میز پر جا کر بیٹھ گئیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ایزابل نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں مصروف ہو گئی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بالوں کی میرون رنگ کی لٹوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ الینا نے سوال کیا جو کب سے کھٹک رہا تھا۔ شیک اور ہیم برگر کے لیے۔ ایزابل نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی۔ میں نے تمہیں یہ کبھی نہیں کہا۔ ایزابل کی بات پر الینا کی بھویں جڑ گئیں۔ تم بہت عجیب ہو۔ سب ہی کہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کا آرڈر بھی آ گیا۔ ایزابل نے موبائل کالی جینس کی جیب میں رکھا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے ہری رنگ کی ہوڈی پہنی ہوئی تھی، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ الینا نے بھی برگر اپنی طرف کھسکایا۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ جا سکتی ہو۔ مجھے نہیں لگتا اسٹیفن اب کبھی تنگ کرے گا مجھے۔ الینا کو لگا کہ شاید وہ مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں اسٹیفن کی وجہ سے تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں؟ ایزابل استہزائیہ ہنسی۔ اور میرا کوئی دوست نہیں ہے یہاں۔ لیکن میں نے تو تمہیں… وہ دوست نہیں ہے، کلاس میٹس ہیں بس۔ الینا نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ تو تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ الینا نے پوچھا۔ خواب دیکھتی رہو۔ الینا اس کی بات پر ہنس دی۔ یہ بات واضح تھی کہ ایزابل اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ایگو اسے پہل نہیں کرنے دے رہی تھی۔ الینا! ایک دم سے الینا کے کندھوں کے گرد کسی نے بازو پھیلائے۔ پاک سون! الینا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پاک سون ہنس دی، پھر اچانک اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھی ایزابل پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب پاک سون نے نظریں نہ ہٹائیں تو ایزابل نے بھویں اچکا دی، جیسے کہہ رہی ہو کوئی مسئلہ ہے؟ الینا ان دونوں کو دیکھ کر ہنس دی۔ بیٹھ جاؤ پاک سون۔ الینا کے علاوہ الینا کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پاک سون نے آہستہ آواز میں الینا سے پوچھا۔ اس نے میری مدد کی۔ پاک سون نے ناسمجھی میں الینا کو دیکھا۔ اسٹیفن! الینا نے اتنا کہہ کر کندھے اچکا دیے اور پاک سون اس کی بات سمجھ گئی۔ تو اپنے ساتھ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی کوئی اسٹیفن سے کم نہیں ہے۔ وہ دوستی کرنا چاہتی ہے، اس نے خود کہا ہے۔ تم دونوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تم دونوں کو سن سکتی ہوں۔ جو بات کرنی ہے منہ پر کرو۔ الینا اور پاک سون نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم دوستی کرنا چاہتی ہو ہم سے؟ پاک سون نے پوچھا۔ نہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں تم سے، الینا نے کہا۔ پاک سون نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ایزابل الینا کے آفر کے لیے متفق ہوئی تھی۔ تینوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس دیں۔ مجھے لگا تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو، الینا نے اداس سا گردن موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں مانچسٹر پول پر تھے۔ بائک کی نظریں پل سے نیچے بہتے پانی پر تھیں۔
علائنہ کی بات سن کر اس نے علائنہ کو دیکھا۔ صرف 1 ماہ رابطہ نہ ہونے پر تم نے یہ سب اخذ کر لیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی رابطہ منقطع نہ کرتا۔ میں تو بس سرپرائز دینا چاہ رہا تھا تمہیں۔ جانتی ہوں، بس ایسے ہی۔ علائنہ۔ فائق نے اپنا پورا رخ علائنہ کی طرف موڑا۔ تمہارا میری زندگی میں آنا میری خوش قسمتی ہے۔ جانتی ہو، میں ایک پاک عورت کی چاہ رکھتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے نہیں ملے گی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا بھلا مجھ جیسے گناہگار شخص کے ساتھ ایک پاک عورت کو باندھ کر اس کی زندگی تھوڑی تباہ کی جائے گی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ لیکن ہم واقعی اس کے فیصلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب تم میرے ساتھ باندھی گئی تو ہر دن مجھے خوف رہتا تھا کہ شاید آج تم علیحدگی کا مطالبہ کر دو۔ شاید آج تمہیں اندازہ ہو گیا ہو کہ مجھ جیسے بندے کے ساتھ رہ کر تم زندگی خراب کر رہی ہو اپنی۔ خاص طور پر جب میں نشے کی حالت میں تمہارے سامنے آیا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا، لیکن تم علائنہ، تم نے کیسے سہ لیا مجھے؟ میں اب حیران ہوتا ہوں۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کسی شرابی کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا، اور تمہاری امیج شروع سے ہی خراب تھی میرے دل و دماغ میں۔ میں تمہیں شرابی کے طور پر جانتی تھی، لیکن تمہارے گھر اور تمہارے کمرے میں آنے کے بعد میں نے تمہیں فائق کے طور پہ جانا، اور میں نے اسے اپنے دل و دماغ کی امیج سے قدرے مختلف پایا۔ تمہارا راتوں کو رونا، تمہارا ہمیشہ شرمندہ رہنا جبکہ تم نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے تمہاری طرف کھینچتا چلا گیا۔ تمہیں جاننے کے تجسس نے مجھے تمہارے ساتھ اس قدر مضبوطی سے باندھ دیا کہ اب زندگی تمہارے بغیر تصور ہی نہیں ہوتی۔ فائق کی آنکھ سے آنسو نکلا جو علائنہ نے ہاتھ بڑھا کر ختم کر دیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں انچاہی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بس ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہ آزمائشوں کا بند ہوتا ہے جس کے بغیر تکالیف آپ سے روٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے خوش ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ فائق اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم میری آزمائشوں کا بند ہو۔ علائنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے خوش ہونے کا انتظار ہوتا ہے؟ فائق نے تعجب سے پوچھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے رونے اور گڑ گڑانے کا انتظار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے خوش ہونے کا بھی انتظار ہوتا ہے۔ علائنہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے۔ فائق ایک بات کہوں؟ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اب پل سے اتر رہے تھے۔ سویرا تمہیں پسند کرتی ہے؟ علائنہ کی بات پر فائق چند لمحے رک گیا۔ میں خیال رکھوں گا۔ علائنہ جانتی تھی وہ کیا بات کر رہا ہے۔ وہ اپنے نفس اور اپنی نگاہوں کا خیال رکھنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ فائق جب تک یہاں تھا علائنہ نے خالہ کے گھر ہی رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ فائق 3 دن کے لیے ہی آیا تھا، بس اس کا کام اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ زیادہ دن رک سکے۔ رات کا کھانا انہوں نے باہر سے ہی کھایا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ دونوں بیڈ کے درمیان میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے اور ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ علائنہ نے اپنا سر فائق کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ چونکہ سردی تھی، دونوں رضائی میں لپٹے ہوئے تھے۔ تمہیں ماریہ اور ابوبکر کا پتہ چلا؟ فائق نے علائنہ سے استفسار کیا۔ ماریہ نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ شکر ہے سب اچھے سے ہو گیا۔ میں خوش ہوں۔ ماریہ نے ابوبکر کو چنا اپنے لیے۔ ابوبکر نے کچھ بتایا کہ کب منگنی رکھنی ہے؟ وہ کہتا ہے منگنی نہیں کرنی، سیدھا نکاح رکھنا ہے۔ واہ، دلہے صاحب کافی جلدی میں لگتے ہیں۔ علائنہ ہنسی۔ یہ بھی، اور وہ منگنیوں کے حق میں شروع سے ہی نہیں ہے۔ جیسے پچھلی بار اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو اس بات پر یقین اور پکا ہو گیا ہے اس کا۔ علائنہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب ماریہ نے ابوبکر کا بتایا تو میں بہت حیران ہوئی تھی۔
ماریا کا آئیڈیل پتہ ہے کیا ہے؟ لڑکا ٹرینڈ کے حساب سے کپڑے پہنتا، قد 6.5 فٹ ہو، ڈمپل پڑتا ہو اور اچھا خاصا امیر کبیر ہو۔ اور ابو بکر ان سب کے اپوزٹ ہے۔ فائق ہنس دیا۔ ہاں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا سوچ رکھا تھا ان دونوں کے لیے۔ تمہارا آئیڈیل کیسا تھا؟ فائق نے اپنی دائیں گال الینا کے سر پر ٹکا لی۔ میرا آئیڈیل؟ او ہاں، ایک دفعہ میں نے ماریا اور حریم کو بتایا تھا کہ میں کیسا لائف پارٹنر چاہتی ہوں۔ تب میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا شخص چاہیے جو مجھے سمجھے، میری عزت کرے اور مجھے باہر پڑھنے کی اجازت دے۔ لیکن میں شروع سے ہی جانتی تھی میری شادی ابا کی مرضی سے ہونی ہے، تو میں آئیڈیل کے بارے میں بہت زیادہ نہیں سوچا کرتی تھی۔ تمہارے ابا اتنے سخت لگتے نہیں ہیں۔ وہ سخت نہیں ہیں، وہ بس ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ اور ہاں، یاد آیا، تمہارے انکل کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے نا؟ تم نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کیا؟ الینا نے سیدھا ہو کر اسے بھرپور سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ میری وجہ سے کاروبار میں گھپلا ہو گیا، کچھ بہت نقصان ہوا ہے، فائق نے دھیمی آواز میں بتایا۔ پھر الینا کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا ہوں، اس نے ہنسنے کے دوران ہی کہا۔ تم؟ الینا نے اس کے بازو پر 2-3 جڑی اور وہ ہنستا رہا۔ دوپہر کی گرمی سے ہر چہرہ تپتپا رہا تھا۔ حساس جلد کے مالک لوگوں کے چہرے لال ہو رہے تھے۔ ان حساس لوگوں میں وہ بھی شامل تھی۔ اس نے ریسٹورانٹ کے اندر گھس کر سکون کا سانس لیا، کیونکہ اندر ہر جگہ اے سی لگے ہوئے تھے۔ اس نے شیشے کے ساتھ والی میز پر ابو بکر کو بیٹھا پایا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ نروس بھی نہیں تھی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے گہرے بھورے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی اور ساتھ کالی کیپری پہنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لیا ہوا تھا اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کے بال کندھے سے تھوڑے ہی نیچے تھے۔ وعلیکم السلام۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور جو اسے لگ رہا تھا کہ وہ نروس نہیں ہے، دوبارہ نروس ہو گئی۔ ابوبکر نے گرے رنگ کی قمیض اور سفید رنگ کی پہنی ہوئی تھی۔ کیا پہنی ہوئی تھی؟ دونوں نے اپنی نشستیں سنبھالی۔ آج آپ آرڈر کریں۔ ابوبکر نے مینیو کا کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ ماریا نے مینیو کارڈ پر نظر دوڑائی۔ پیزا۔ اس سے بس یہی کہا گیا اور اس کا زیادہ خرچہ بھی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اوکے۔ ابوبکر نے ویٹر کو بلایا اور پیزا اور پاستا کا آرڈر دے دیا۔ ماریا نے نوٹ کیا تھا یہ دوسری دفعہ تھا اس نے پاستا کا آرڈر دیا تھا۔ تو آپ نے کیوں بلایا؟ ابوبکر نے پوچھا۔ ایسے ہی، ابوبکر کی بھویں جڑ گئی۔ ماریا، وہ دھیمے سے بولا، آپ نے مجھے ایسے ہی بلایا؟ اسے جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ جب رشتہ پکا ہو جائے تو ہم مل سکتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میرا مطلب صرف ضروری کام کے لیے تھا، ایسے ہی نہیں۔ ماریا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ خاصی شرمندہ ہو گئی۔ میں جا رہا ہوں، امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا، ابوبکر نے کہا تو ماریا نے جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ جا سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ ماریا جو کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، آج اداس سا زبردستی کا مسکرا کر اسے رخصت کر رہی تھی۔ ابوبکر کچھ دیر ہی اسے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا اور وہ اپنی بے وقوفی پر خود کو ملامت کرنے لگی۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے ابوبکر کا جانا برا نہیں لگا، اسے یقیناً تکلیف ہوئی تھی۔ اب وہ شیشے کے باہر دیکھ رہی تھی اور اتنے میں آرڈر بھی آ گیا۔ اس نے اپنے سامنے پڑے پاستا کو دیکھا جو کہ ابوبکر نے یقیناً اپنے لیے منگوایا تھا۔ بھوک تو اب اڑ چکی تھی۔ اچانک اس کے سامنے کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ابوبکر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور پھر بولا، اب آیا ہوں تو سوچا کام کی بات کرتا جاؤں۔ ماریا اپنا ہونٹ چبانے لگی جیسے مسکراہٹ کو روک رہی ہو۔
ابوبکر کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا وہ رکنے کا بہانہ کر رہا ہے۔ وہ اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا جبکہ اب اسے پوری زندگی اس کے ساتھ چلنا تھا۔ میں منگنی نہیں چاہتا، سیدھا نکاح چاہتا ہوں۔ میرے بابا نے آپ کے والدین سے یقیناً بات بھی کر لی ہوگی۔ میں آپ کا فائنل جواب سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہاں کرتی ہیں تو اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں واپس جانا بھی نہیں چاہتی، ماریا نے مستحکم لہجے میں کہا، اور یہ بات وہ اپنی ماں باپ کو بتا چکی تھی، اور یقیناً اس کے ماں باپ نے ابوبکر کے بابا سے بھی بات کر لی تھی۔ یہ سوال محض ایک بہانہ تھا رکنے کا۔ دن کا موسم کافی خوشگوار تھا، اسی لیے اکثر لوگ موسم کا مزہ لینے باہر نکلے تھے۔ وہ مال سے نکل رہی تھی، ہاتھ میں کتنے ہی شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھے۔ ہوا کی وجہ سے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ ہاتھ میں شاپنگ بیگز کی وجہ سے وہ بازو سے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتی رہی۔ ماریا نے جب حریم کے ساتھ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے ماں باپ نے بھی اسلام آباد شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شاپنگ بیگ سنبھالتی وہ پارکنگ لاٹ میں اپنے گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماریا کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گئے اور وہ اپنے ناخن اپنے منہ پر رکھے ہاتھ پر چبانے لگی۔ اس نے ناخن اتنے بے دردی سے چبائے کہ پیچھے والے کو ہاتھ ہٹانا پڑا۔ ماریا موقع کا فائدہ اٹھاتی بغیر پیچھے دیکھے باہر کی طرف بھاگنے لگی، لیکن کچھ فاصلے پر جا کر ہی اس کے بازو میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ مڑ کر دیکھا تو اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ماریا نے پوری جان لگا کر اپنے بازو اس شخص کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ 5.5 فٹ کا سرتی جسم کا حامل مرد تھا، کانوں میں چھوٹی سی کالے رنگ کی بالیاں پہنی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ چھوڑو مجھے، ماریا چیخی تھی، اور یہ بدقسمتی تھی کہ اس وقت پارکنگ لاٹ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ماریا کے جواب پر وہ شخص استہزائیہ ہنسا۔ کیا تمہیں نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ خباثت سے دانت نکال کر مسکرایا۔ ماریا نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کی دائیں آنکھ پر وہ شخص اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے ہلکا سا لڑکھڑا گیا اور ماریا کے بازو پر گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ ماریا نے اپنا بازو چھڑوایا اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ رش والی جگہ پر چلی گئی تھی لیکن پھر بھی احتیاط برت رہی تھی۔ اس نے اپنے گہرے نیلے ٹراؤزر سے موبائل فون نکالا۔ ہیلو حریم۔ بھاگنے اور خوف کی وجہ سے اس کا سانس کافی پھول گیا تھا۔ پلیز جلدی آؤ، میں جگہ کا بتا رہی ہوں، جلدی آؤ۔ ماریا نے فون کان سے ہٹایا اور کال کاٹ دی، پھر حریم کو جگہ کا ایڈریس سینڈ کیا۔ حریم نے اسے بتا دیا وہ 10 منٹ میں آ رہی ہے۔ ماریا واپس مال کے اندر چلی گئی اور جا کر فوڈ کورٹ میں بیٹھ گئی۔ گائیں بگائیں وہ ارد گرد بھی نظر دوڑا رہی تھی کہ کہیں وہ شخص نہ دوبارہ آ جائے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد حریم پہنچ چکی تھی۔ ماریا نے اسے بتایا کہ وہ فوڈ کورٹ میں بیٹھی ہے، اور 5 منٹ بعد ہی ماریا نے حریم کو فوڈ کورٹ میں آتے دیکھا۔ ماریا جا کر اس کے گلے لگ گئی اور اس کی نظر پیچھے آتے ابوبکر پر پڑی تو کچھ لمحے پتھر کی ہو گئی۔ پھر اس نے تھوک نکلا اور حریم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ حریم کے پوچھنے پر اس نے پہلے ابوبکر کو دیکھا جو ان کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ماریا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ سب خیریت ہے؟ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ابوبکر نے ماریا کے چہرے پر پریشانی واضح دیکھی۔ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ ابوبکر کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ماریا کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کسی کو دیکھ رہی تھی۔ ابوبکر نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک شخص کھڑا مسکرا کر ماریا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ماریا، وہ کون ہے؟ ابوبکر نے واپس مڑ کر ماریا سے پوچھا۔ کون؟ میں نہیں جانتی۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ ماریا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، لیکن اس بار وجہ
وہ شخص نہیں تھا، ابو بکر کا یہاں موجود ہونا تھا۔ ماریہ نے دیکھا کہ وہ شخص ان لوگوں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ماریہ یہ تو حریم نے آنکھیں پھاڑ کر ماریہ کو دیکھ کر سرگوشی میں کہا، پلیز گھر چلو۔ ماریہ نے بھی سرگوشی میں حریم کو التجائی کہا۔ حریم نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابو بکر گھر چلتے ہیں۔ ابو بکر نے ناسمجھی میں ان دونوں کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماریہ، یہ سب یہاں ختم نہیں ہوا۔ وہ لوگ پارکنگ لاٹ میں داخل ہی ہوئے تھے اور ماریہ وہاں گرے شاپنگ بیگز اٹھا رہی تھی جب اس شخص کی آواز آئی۔ حریم اور ماریہ ٹھٹکے ضرور تھے لیکن رکے نہیں تھے۔ البتہ ابو بکر نہ صرف رکا تھا بلکہ اس شخص کی طرف قدم بھی بڑھا دیے تھے۔ ماریہ اور حریم نے جب ابو بکر کو اپنے ساتھ نہ پایا تو مڑ کر دیکھا اور ماریہ کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور میری بیوی سے کیا کام ہے؟ ابو بکر نے بہت تحمل سے پوچھا تھا۔ ابو بکر اس شخص سے چند انچ لمبا تھا۔ ماریہ نے حیرانی سے ابو بکر کی پشت کو دیکھا۔ بیوی؟ یہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ شخص جیسے حیران ہوا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ میں اور ماریہ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں۔ ماریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس کے لیے تو بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا تو مت کہو میری جاں۔ اس سے پہلے وہ شخص اپنا جملہ پورا کرتا ابو بکر نے اس کے پیٹ میں مکہ جڑ دیا جس کی وجہ سے کہرا کر رہ گیا اور ماریہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی لیکن ابو بکر نے یہاں ہی بس نہیں کی تھی۔ ابو بکر رک جائیں پلیز، ماریہ نے چلا کر کہا لیکن ابو بکر پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس شخص کے چہرے پر مکے اور تھپڑوں کی بارش کرتا رہا۔ ابو بکر، ماریہ پوری شدت سے چلائی جس کا اثر بھی ہوا۔ ابو بکر رک گیا۔ اس نے مڑ کر ماریہ کو دیکھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ماریہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی نظریں زمین پر پڑی شخص پر گئی جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں مال کے انتظامیہ بھی پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ابو بکر کو اس شخص سے الگ کیا اور گاڑی میں بٹھا کر اسپتال کے لیے روانہ کر دیا اور ابو بکر اور ماریہ حریم کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ وہ تینوں ایک آفس نما کمرے میں داخل ہوئے۔ اس آفس میں سربراہی کرسی کے آگے لکڑی کی میز پڑی تھی۔ دائیں دیوار کے ساتھ 3 سیٹر صوفہ رکھا تھا اور بالکل سامنے دیوار پر 2-3 LCD لگی تھی۔ ان تینوں کو صوفہ پر بیٹھنے کا کہا۔ سربراہی کرسی میں ادھیڑ عمر کی شخصیت بیٹھی تھی جس نے کالے فریم کا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ شاید وہ مینیجر تھے۔ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو ابھی پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس سب جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ ادھیڑ عمر شخص نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ ماریہ اور حریم پولیس کا نام سن کر ہی ڈر گئی تھی۔ آپ کے پاس 2:45 کی پارکنگ لاٹ کی ویڈیو تو موجود ہوگی، رائٹ؟ ابو بکر نے پوچھا۔ مینیجر نے ناسمجھی میں اسے دیکھا لیکن اس بات میں سر ہلا دیا۔ پلیز آپ وہ ویڈیو دکھائیں۔ ابو بکر کے کہنے پر مینیجر نے اپنے ساتھ پڑا لیپ ٹاپ کھولا۔ چند کیز دبانے کے بعد وہ نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ٹک گئیں۔ مینیجر نے نظریں اٹھا کر ابو بکر کو دیکھا اور پھر ماریہ کو۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ لوگ جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ ماریہ اور حریم نے ناسمجھی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابو بکر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو وہ دونوں بھی کھڑی ہو گئیں اور پھر وہ لوگ باہر نکل آئے۔ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا، اپنی گاڑی ادھر ہی چھوڑ دیں۔ میں کسی کو کہہ دوں گا آپ کی گھر چھوڑ جائے۔ ماریہ اور حریم چپ چاپ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی لیکن پھر حریم نے خاموشی کو توڑا۔ ابو بکر،
وہ لڑکا زہیب، ماریہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اور الائنا گواہ ہیں۔ یونی کے دنوں میں وہ ماریہ کو کافی تنگ کرتا تھا، لیکن ہم نے اسے جان چھڑوا لی تھی تب۔ لیکن آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے حریم، میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ ابوبکر کا لہجہ نرم تھا۔ آپ نے مینیجر کو کون سی ویڈیو دیکھنے کا کہا تھا؟ حریم نے تعجب سے پوچھا، جبکہ ماریہ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ ابوبکر نے ایک نظر ماریہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حریم آپ کا گھر آ گیا۔ حریم نے دیکھا تو واقعی اس کا گھر آ چکا تھا۔ حریم باہر نکل کر ماریہ کی فرنٹ سیٹ والی کھڑکی کے باہر آئی۔ گھر پہنچ کر کال کرنا اچھا؟ ماریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حریم نے اس کی دائیں گال پر بوسہ دیا۔ اللہ حافظ۔ ماریہ نے پھر سے سر ہلا دیا۔ گاڑی میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ماریہ نے گہرا سانس خارج کیا اور ہمت باندھ کر ابوبکر کی طرف رخ کیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا پارکنگ لاٹ میں جو ہوا؟ ابوبکر کی اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت سخت ہو گئی، جو کہ ماریہ نے بھی نوٹ کی۔ شاپنگ بیگز، آپ کے شاپنگ بیگز وہاں گرے ہوئے تھے، اور حریم نے جب مجھے فون کیا تھا تو اس نے بتایا کہ آپ آخری دفعہ پارکنگ لاٹ میں تھی۔ دوسرا اس خبیث شخص کے ہاتھ زخمی تھے۔ اتنا تو واضح تھا ہی وہ ناخن کے نشان تھے، اسی لیے میں غصے میں آیا۔ سوری، آپ کو وہ سب دیکھنا پڑا۔ اس نے پہلی دفعہ ابوبکر کو غصے میں دیکھا تھا، اور غصے کی بھی آخری حد تھی۔ آپ اگر مجھ سے بدگمان ہیں تو ہم یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی۔ ابوبکر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اپنا رخ ماریہ کی طرف کیا۔ غصے کی رمق اس میں ابھی بھی باقی تھی۔ ماریہ، اس شخص کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اس نے پی رکھی تھی لیکن ہوش میں تھا، اور اس رشتے کی بنیاد آپ نے ہی رکھی ہے۔ اتنا تو میں جانتا ہوں، اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہوتی تو مجھے ہرگز نہ چوز کرتی۔ میں بدگمان نہیں ہوں آپ سے، یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں۔ اپنی بات ختم کر کے ابوبکر نے انگیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت کیسے ہوئی؟ وہ منمنائی، لیکن ابوبکر سن چکا تھا، اس لیے ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماریہ یہ مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی تھی، کیونکہ وہ کھڑکی سے باہر گزرتے درختوں کو گن رہی تھی۔ شکر ہے تم ابوبکر کو ساتھ لے گئی تھی۔ وہ تینوں کانفرنس ویڈیو کال کر رہی تھیں۔ ماریہ اور حریم نے الائنا کو اپنا آج دوپہر ہونے والا واقعہ سے آگاہ کیا۔ ہاں نا، اس کی آواز اتنی گھبرائی ہوئی تھی، میں تو بہت ڈر گئی۔ فائق تھا نہیں ادھر تو ابوبکر کا خیال ہی آیا تھا مجھے اس وقت، حریم نے بتایا۔ اچھا نا، بس کرو۔ وہ سب سوچ کر ہی دل گھبرانے لگا تھا۔ آج ماما ایک ڈریس لے کر آئی ہیں، رکو میں دکھاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ماریہ گرے رنگ کے عروسی جوڑے کے ساتھ اسکرین کے سامنے نمودار ہوئی۔ کیسا ہے؟ یہ کتنا خوبصورت ہے یار، الائنا نے کہا اور حریم نے تائید میں سر ہلایا۔ واقعی میں کمال۔ اچھا، اب اس کے ساتھ کی ہیلز ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ میں تصاویر بھیج رہی ہوں، مجھے بتانا کون سی اچھی لگے گی، اور اگر تم لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیا ہو تو بتا دو۔ اوکے، حریم نے پرجوش سا کہا۔ کاش میں وہاں ہوتی۔ الائنا نے ایک تکیہ پکڑ کر اپنی گود میں رکھا اور ایک ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ لیا۔ ہاں، کتنا مزہ آتا نا۔ نکاح کی تاریخ الائنا کے پاکستان واپس آنے پر رکھی جانی تھی۔ یہ ماریہ کی ضد کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میں نے ہیلز کی ایک پکچر سینڈ کی ہے، دیکھ کر بتاؤ۔
الینا کے کہنے پر ماریا نے چیک کیا اور اسے پسند بھی آ گئی۔ وہ ان سے بات کر رہی تھی جب فائق پریشان سی شکل لے کر کمرے میں آیا۔ اچھا، میں تم لوگوں سے بعد میں بات کرتی ہوں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور فائق بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ الینا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ الینا، مجھے آج رات واپس جانا ہے، بزنس میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ڈیڈ کافی پریشان ہے، آئی ایم سوری۔ الینا کی گرفت اس کے ہاتھ میں مضبوط ہو گئی۔ وہ بس یہی کہہ سکی، آئی ایم ریئلی سوری الینا، لیکن جانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے برا نہیں لگ رہا، تم پہلے ہی صرف 3 دن کے لیے آئے اور اب 1 دن پہلے جا رہے ہو۔ جانتی ہوں مسئلہ ہے، تمہارا جانا بھی ضروری ہے، لیکن ہم صرف 2 دن ملے ہیں، میں تمہیں اتنا مس کرتی ہوں۔ وہ اپنی بات کے دوران رونے لگ گئی تھی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ میں چھپا لیا اور گردن جھکا لی۔ فائق نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ آنسوؤں سے اس کا کندھا بھگو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ الگ ہوئی اور فائق نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چند ماہ ہی تو رہ گئے، دیکھنا یہ کتنی جلدی گزرتے ہیں۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے کسی قسم کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ الینا کی بات پر وہ ہنس دیا اور اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کر کے اپنے ساتھ لگایا۔ رات کو سب لوگ فائق کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ فلائٹ کی تیاری تھی اور وہ آخری بار ان سب سے مل رہا تھا۔ آخر میں وہ الینا کے پاس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر الینا کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ایک آنسو الینا کی آنکھ سے لڑک گیا۔ جلد ملیں گے؟ فائق نے پوچھا۔ جلد ملیں گے، الینا نے تصدیق کی۔ فائق کے جانے کے بعد وہ اچھی خاصی مصروف ہو گئی تھی۔ چند ماہ ہی رہ گئے تھے اس کی اسپیشلائزیشن مکمل ہونے میں، اسی لیے آخری مہینوں میں پڑھائی کا پریشر زیادہ ہو گیا تھا۔ فائق نے ٹھیک کہا تھا، وقت اتنی تیزی سے گزرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنی کلاس لے کر نکل رہی تھی۔ اس نے کالے ٹراؤزر کے اوپر گھٹنوں تک آتی اسکن رنگ کی فراک پہنی تھی۔ اس پر کسی قسم کا ڈیزائن نہیں تھا۔ پاؤں میں سفید جوتی پہن رکھے تھے، حجاب کالے رنگ کا اسکارف سے کیا ہوا تھا۔ ٹراؤزر کی جیب میں پڑے موبائل میں جنبش ہوئی۔ اس نے جیب سے نکال کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم سدرا، کیسی ہو؟ واقعی میں بہت حیران ہوں۔ وہ چلتی چلتی رک گئی۔ میں خود حیران ہوں۔ دوسری طرف سدرا کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ سیریس نہیں ہے، الینا نے پوچھا۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن آج جب وہ میرے گھر رشتہ لے کر آیا تو مجھے یقین ہی نہ ہوا۔ اس نے ابا کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا ہے۔ میں بہت خوش ہوں الینا، میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ تو شادی وغیرہ کا کیا کہا ہے ابا نے؟ وہ لوگ 1 سال کا وقت مانگ رہے ہیں۔ وہ اصل میں رافع خود گھر بنوا رہا ہے تو اس میں ابھی وقت لگے گا، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جب گھر بن جائے گا تب کریں گے۔ اوہو، تو رافع نام ہے، چلو یہ تو زبردست ہو گیا، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ آمین، سدرا نے بھی آمین کہا۔ میں نے نا آن لائن مہندی کے لیے 1-2 سوٹ دیکھے تھے، مجھے اچھے لگے، تم واپس آنا، دکھاؤں گی۔ ماریا کی مہندی پر وہی پہن لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں تو مجھے وقت ہی نہیں مل رہا کسی اور چیز کے لیے۔ ہاں، اسی لیے میں اچھے ڈیزائن دیکھ کر سیو کر لیتی ہوں، تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ تم زبردست ہو بھائی، الینا نے ہنس کر کہا اور پھر چند باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ آفس سے گھر آیا تو گھر کو خالی پایا۔ اس کے ماں باپ آج پھر شاید کسی دعوت پر گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، اپنا آفس بیگ صوفے پر رکھا اور پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ موزے اتارنے لگا، گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد نکلا تو بال بھیگے ہوئے تھے اور وہ گھر کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ بال خشک کر کے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا
اور ریموٹ پکڑ کر چینل سرفنگ کرنے لگ گیا۔ اس نے اسپورٹ چینل پر روک دیا۔ بظاہر اس کی نظریں ٹی وی پر تھیں لیکن وہ خود کہیں اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا سر جھٹکتا اور ٹی وی پر فوکس کرنے کی کوشش کرتا، جیسے خود کو زبردستی مصروف کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے جیب میں سے موبائل نکالا۔ ابوبکر، تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور چپل پہن کر باہر کی طرف نکل گیا۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے۔ اسے بس اس تنہائی سے چھٹکارا پانا تھا جو اسے نکلنے کے در پہ تھی۔ دن ہفتوں میں گزرے اور ہفتے مہینوں میں چلے گئے۔ الینا کی مصروف زندگی کو بھی بریک لگ گئی تھی۔ فی الحال اس نے پاکستان آتے ہی کچھ جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ اسے مانچسٹر چھوڑنے کا اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا ایزابل اور پاک سون سے بچھڑنے کا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا وہ ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گی اور ایک دوسرے سے ملتی رہیں گی۔ ایئرپورٹ پر تو ایزابل نے بھی اپنی ایک دو قیمتی آنسو بہا دیے تھے۔ آج شام ماریا اور ابوبکر کا نکاح تھا۔ اس وقت وہ ماریا کے گھر میں ہی موجود تھی۔ حریم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ حریم اور الینا نے ایک جیسے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، بیبی پنک قمیض اور اسکن شرارہ اور دوپٹہ۔ ماشاءاللہ، بہت منحوس لگ رہی ہو۔ حریم کے کہنے پر الینا ہنس دی۔ تم سے کم ہی لگ رہی ہوں۔ اور اس بار وہ تینوں ہنس دیں۔ چلو لڑکیوں، نکاح خواں آ گئے ہیں۔ الینا نے ماریا کے سر پر گھونگھٹ اڑایا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ چند منٹ بعد ہی نکاح خواں نے آ کر نکاح پڑھایا۔ ماریا کا نکاح دیکھ کر الینا کو اپنا نکاح یاد آ گیا۔ اسے اس لمحے لگا تھا کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ اس سے اس کی آزادی چھین لی گئی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا زندگی اس کے لیے ایک خوبصورت سفر کا انتظام کیے بیٹھی ہے۔ فائق اور وہ رات کو 2 بجے گھر واپس آئے تھے۔ مجید صاحب اور سکینہ یقیناً سو چکے تھے۔ الینا کمرے میں جاتے ہی واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو اس نے سادی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور چہرہ میک اپ سے پاک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فائق بھی کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ اللہ فائق، کیا بونگی تصاویر لی ہیں تم نے میری، دیکھو میں نے کتنی اچھی لی ہیں تمہاری۔ الینا کی نظریں موبائل پر ہی تھی، پھر فائق کو دیکھا جو بیڈ پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور موبائل الینا کے ہاتھ سے لے لیا۔ صحیح تو ہیں؟ الینا نے موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ یہ دیکھو، یہاں میری آنکھیں بند آ رہی ہیں اور یہ دیکھو، یہاں اینگل ہی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں اب جیسی شکل ہے ویسی آئے گی۔ فائق نے منہ بنا کر کہا۔ جب سامنے سے جواب نہ آیا تو اس نے گردن موڑ کر الینا کو دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ اچھا نا، کل اچھی لوں گا۔ توبہ میری، اگر دوبارہ تم سے کبھی تصویریں بناؤں میں۔ شکر ہے، فائق نے زیر لب کہا جو کہ الینا نہیں سن سکی۔ وہ کمرے میں لال رنگ کا روسی لباس پہنے بیٹھی تھی، بس گھونگھٹ نہیں لیا بلکہ دوپٹہ سر پر ٹکایا ہوا تھا اور زیور اتار کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ کلک کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ ابوبکر نے سفید ٹراؤزر کے ساتھ کالی قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر کالا پرنٹڈ کوٹ چڑھایا ہوا تھا۔ وہ اچھا لگ رہا تھا۔ ماریا کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ یار کیا لکھا ہے تم نے؟ ابوبکر چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ ماریا اس کی تعریف کرنے پر مسکرا دی۔ اسے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن یقین اب آیا تھا
ابوبکر نے اپنا گلا صاف کیا۔ میں نروس ہو رہا ہوں تھوڑا۔ وہ ہلکا سا ہنسا تو ماریا بھی ہنس دی۔ ابوبکر نے جیب میں سے گہرے نیلے رنگ کی مخملی ڈبی نکالی اور ماریا کو پکڑا دی۔ یہ میری امی کے تھے، بہت سنبھال کر رکھا کرتی تھی وہ انہیں۔ ابوبکر کی نظریں ڈبیا پر موجود تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ماریا جانتی تھی کہ اس کی امی کا بہت سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ماریا نے ڈبیا کھولی تو اس میں 2 سونے کی بالیاں موجود تھیں جن میں چھوٹے چھوٹے ہیرے جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ماریا کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے آپ جیسے شخص سے محبت ہوگی اور شادی بھی ہو جائے گی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی آپ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کے لیے مان کیسے گئے۔ لوگ میری محبت پر حیران ہوتے ہیں اور میں آپ پر حیران ہوتی ہوں۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے اسے پا لینا بہتر ہے بجائے اس کے جس سے آپ محبت کرتے ہو، کیونکہ ضروری نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہو۔ اسی لیے جو آپ سے محبت کرتا ہے اسے قبول کر لو۔ ابوبکر نے کندھے اچکائے۔ کیا آپ کو بھی کسی سے محبت تھی؟ ماریا کے دل کی دھڑکن اب نئے جذبات سے دھڑک رہی تھی۔ اسے خوف تھا۔ نہیں ماریا، میری بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کو قبول کیا، اور اپنا تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو ہی جانی ہے۔ شادی کے بعد ہمیں ابھی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے مجھ سے جب پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس وقت آپ نے میری اور میرے والدین کی عزت کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ آپ نے میرے اچھے اور برے وقت میں ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا اور میرے ساتھ ہمیشہ رہنے کا دعویٰ کیا، اور میں نے آپ کے ان دعووں پہ یقین کر لیا۔ اور کیا ہوتا اگر میرے دعوے جھوٹے نکلتے؟ اور کیا ہوتا اگر میں آپ کو دھوکہ دے دیتی؟ ماریا نے پوچھا۔ اس نے رومانوی تعلقات میں کبھی کسی سے وعدے نہیں کیے تھے۔ تو پھر وہ میری قسمت ہوتی۔ آپ اتنی بری نہیں ہیں ماریا جتنا خود کو سمجھتی ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ سنسیئر نہ ہوتی تو اس شادی کی نوبت کبھی نہ آتی۔ ابوبکر نے بات ختم کی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ میری جیسی لڑکیوں کی اینڈنگ اچھی نہیں ہوتی۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کون سی عطا پسند آ گئی۔ دل کے حال تو وہی جانتا ہے نا۔ میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی ابوبکر۔ آپ مجھے جتنا پاک صاف سمجھتی ہیں اتنا نہیں ہوں میں نے بھی بہت سے گناہ کیے ہیں اپنی زندگی میں، شاید آپ سے بدتر کیے ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابوبکر نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اسباب میں سر ہلا دیا، لیکن آنسو ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماریا کو ڈر تھا اس بات کا ڈر کہ کہیں صہیب کی طرح اور کوئی نہ نکل آئے اور ابوبکر اس سے بدگمان نہ ہو جائے۔ ابوبکر صرف شوہر نہیں تھا، اس کی محبت تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جو گناہ کی لذت میں آ کر اس نے غیر محرم سے تعلقات رکھے وہ اس پر ساری زندگی پچھتانے والی تھی۔ ماریا کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا۔ وہاں غیر محرم سے تعلق رکھنے کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اوپر سے ہاسٹل میں رہتی تھی تو گھر والوں کی طرف سے بھی اس کی خیر خبر نہیں رکھی جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو وہ لاپرواہ سی تھی۔ حریم اور علائنہ سے ملنے کے بعد وہ قدرے بہتر ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی رہنمائی میں پیش رہتی تھی، کبھی مذاق میں سمجھا دیا تو کبھی سنجیدگی سے۔ ماریا ان کی باتوں سے چڑ بھی جایا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اور ماریا تاعمر اس چیز کے لیے ان کی شکر گزار رہے گی۔ ولیمے کا فنکشن بھی آرام سکون سے گزر گیا۔ علائنہ کی شادی کے 2 دن بعد ہی جاب انٹرویو کے لیے کال آ گئی۔
انٹرویو اچھا ہوا تھا، اب بس اگلی کال کا انتظار تھا۔ اس کال پہ پتہ چل جانا تھا کہ اس کی جاب لگی یا نہیں، اس لیے کچھ دنوں کے لیے وہ اپنی امی کے ہاں آ گئی تھی۔ آج شام اسے واپس جانا تھا۔ فائق اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے وہ رک نہیں سکتا تھا، اور آج فائق ہی اسے واپس لینے آنے والا تھا۔ اس کے گھر اس کے باقی رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ چونکہ اسے واپس جانا تھا تو سب الوداع کہنے آئے تھے، اور ایک طرح سے فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو گیا۔ سب لوگ لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ علائنہ سب کو خاموشی سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہاں سب باتوں میں مشغول تھے۔ وہ امی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، علائنہ نے کہا تو کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ سب نے باری باری مجھ سے پوچھا کہ میری زندگی کیسی چل رہی ہے۔ میں ٹھیک تو ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کیسی چل رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ وہ آفس سے سیدھا افتخار کے پاس آیا تھا۔ دونوں نے اپنی مخصوص نشستیں سنبھالی ہوئی تھیں۔ وہ حسب معمول میز پر 2 چائے کے کپ پڑے تھے، ایک آدھا پیا ہوا اور ایک انچھوا۔ وہ آج پھر سے جامنی آسمان پر اڑتے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تھی مجھے لگا تھا کہ میری زندگی اور عذاب بن جائے گی۔ پہلے تو گرد تھا ہی، لیکن شاید اب مزید گرد سے مر ہی جاؤں گا۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی گی، بات بات پر مجھ پر چلائے گی، مجھے شرابی ہونے کا طعنہ دے گی اور مجھے ہر پل یاد کروائے گی کہ میں ایک انچاہا انسان ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے مجھے سمجھا، میں جیسا بھی تھا اس نے قبول کیا اور میری مدد کی۔ میں ساری زندگی اس کا شکر گزار رہوں گا انکل۔ علائنہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ سب کو پتہ ہے میری شادی ایک شرابی سے ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ علاج کروا رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کسی کو اس بات پر یقین نہیں ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کا علاج ختم ہو چکا ہے اور کامیاب بھی رہا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ مجھ پر تشدد کرتا ہے، اسی لیے ریحانہ آنٹی بار بار میرے بارے میں میرے بازو میری گردن پر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید میں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں اور کسی سے اپنی تکالیف شیئر کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے سب نے مجھ سے پوچھا کوئی بات ہے تو ہمیں بتاؤ۔ وہ جب پہلی دفعہ میرے سامنے شراب کی حالت میں آیا تو مجھے لگا وہ مجھ پر تشدد کرے گا، لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اسے اس وقت میرے آنسوؤں کی فکر ہوئی۔ اس دن کے بعد میں مسلسل 3 راتیں اپنے شوہر کی سسکیاں سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھتی رہی۔ وہ شرمندگی کے مارے میرے سامنے نہیں آتا تھا، مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا اور مجھے لگا تھا کہ وہ یہ غلطی دوبارہ ضرور دہرائے گا، لیکن میں نے اسے اس زہر سے لڑتے دیکھا۔ فائق نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اس نے میری ہر چیز کا خیال رکھا، اس نے میرا خواب پورا ہونے دیا۔ میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ مجھے فائق جیسا شوہر ملا۔ وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، چہروں سے کہانیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ علائنہ کے والدین اسے مسکرا کر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ فائق شام کے وقت اسے لینے آیا تھا اور جو اس کی خاطرداری کی گئی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ ہر کسی کی نظر میں اس کے لیے عزت تھی۔ وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد نکلے تھے۔ وہ لوگ گھر کے گیٹ کے باہر ہی پہنچے تھے جب گاڑی میں انگریزی گانے کی آواز گونجی۔ فائق، یہ ٹیون تو چینج کر لو۔ علائنہ نے تنگ آ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ کچھ دیر کے لیے وہ وہیں ساکت ہو گیا اور مکینیکی انداز میں موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی آواز کانپی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ علائنہ کو اس کی حالت دیکھ کر پریشانی ہوئی۔ فائق نے اس بات میں سر ہلایا۔ آ کر بتاتا ہوں۔ علائنہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ سامان میں لے آؤں گا بعد میں۔ اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، علائنہ کہہ کر دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور فائق نے زن سے گاڑی آگے بھگا لی۔
فائق کی واپسی رات 2 بجے ہوئی تھی۔ علائنہ پریشانی میں سو بھی نہ سکی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ کمرے کی تمام بتیاں بند تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی تاریکی میں اسے فائق ٹھیک طرح سے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے لیمپ جلا دیا۔ فائق، علائنہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا ہے؟ علائنہ کے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ فائق نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا اور علائنہ کو زور سے گلے لگایا۔ فائق، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ دونوں اسی طرح زمین پہ بیٹھتے چلے گئے۔ شاید فائق کے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ فراز، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ، اور ڈوز کر لی تھی اوور ڈوز کر لی تھی اس نے۔ فائق علائنہ سے فراز کا ذکر کر چکا تھا پہلے، اسی لیے اسے پتا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ علائنہ، میں قبرستان کے اندر نہیں لے جا سکا اسے، میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے سامنے بھی یہی ہوتا، لیکن میرے ساتھ بھی یہی ہوتا، لیکن اس نے مجھے چنا۔ علائنہ، اللہ نے مجھ جیسے گناہ گار شخص کو کیوں بچایا؟ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ علائنہ، لیکن مجھے بچا لیا گیا۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ میں کبھی یہ زہر نہیں لوں گا۔ وہ ایک بات بار بار دہرا رہا تھا کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ علائنہ خاموش تھی۔ اس نے فائق کو اپنے سے الگ کیا، اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا اور سہارا دے کر بیڈ تک لے گئی۔ اس نے فائق کو لٹا دیا اور اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ فائق کا چہرہ پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ اس نے تمہیں بچا لیا، تو تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور تم اپنے کیے کی گناہوں سے استغفار بھی کرتے ہو، تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فائق نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں زہر کبھی نہیں لوں گا۔ اور پھر وہ سو گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، اسے دیکھتی رہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علائنہ نے بہت دھیمے سے اعتراف کیا۔ ختم شد۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ میری آواز میں ناول پسند آئی ہوگی۔ بہت ساری مسٹیکس تھی اور میں اٹکی بھی کیونکہ میری فرسٹ ویڈیو تھی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اور آپ لوگوں نے یہاں تک سنا ہو مجھے، اس کے لیے بہت بہت تہہ دل سے شکریہ۔ اور تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے ویڈیو اور ناول دونوں، تو چینل کو سبسکرائب کر دی گا، ویڈیو کو لائک کر دی گا، اور اگر کوئی ناول آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وہ ریڈ کروں تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ میں مجھے بتا دیں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ٹل دین مائی نیکسٹ ویڈیو، تھینکس فار واچنگ۔ یہ تھی ناول زہد بائی ردا سلیم، کمپلیٹ ناول۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسی لگی، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دی گا، چینل کو سبسکرائب کر دی گا، بیل آئکن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نیکسٹ ناول کون سی سٹارٹ کروں۔ اسٹے ٹیونڈ، ٹیک کیئر یور سیلف، اللہ حافظ، ٹل دین مائی نیکسٹ ویڈیو، تھینکس فار واچنگ۔